सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमजान के रोजे आपने रखे, बरकतें हासिल की, मगर ऐसा ना हो कि माह रमजान के बाद बिल्कुल रोजे ना रखे जाएं। याद रखिए, शव्वालुल मुकर्रम में भी हमने 6 रोजे रखने हैं। बहुत सारे फजाइल हैं। बड़ी प्यारी हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर 6 दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। इस बार हम इंशाअल्लाह माह शव्वाल में 6 रोजे जरूर रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नफली रोजों से भी प्यार अता फरमाए। माह रमजान के रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की, उनके लिए तो इनाम के दिन है। सुभान अल्लाह। कितनी शानदार हमारी शरीयत है, जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुराकर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह। मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्योहार हैं, जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमजान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिए, एंजॉय करें शरीयत के तकाजों के मुताबिक, मगर नमाज कजा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, 5 नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमजान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमजान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। यहाँ मैं पहले तो अख्तर भाई आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और यहाँ पे हमारे इस्लामी भाइयों से भी एक बात अर्ज करना चाहूंगा। एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमजान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमजान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखें ना कि 1 महीना वो बंद रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए। तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं। और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी, जहाँ नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहाँ नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात है जिंदगी की शुरू हो जाएंगी। तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने हैं। बहुत सारे काम है। देखिए मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत है तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी। हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं, ये एक बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा हम डिस्कस करते हैं इस पर। आसान भाई पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है मुसलमानों में कि जब भी खुशी मनानी है, व्हेनेवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग, जनाब उसमें अल्लाह को नाराज करना है। ये एक ऐसा शैतान का वार है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? हाई साहब, ये जो आपको बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते। आप पहले ही ब्रेक कर दिया ना, उसने आपकी नमाज को, सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जब जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहाँ एक छोटा सा जिसको कहते हैं छुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, अब हम तेरी बात मानेंगे। ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा था कि शैतान जो है वो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की है हमने मुकाबले की, और पहले ही बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह सबके लिए मैसेज है। इरफान भाई आपसे बात शुरू करते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं वैसे? माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। जी
عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے. ہاں تو سال کے بعد جو آتی ہے تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے جس کی وجہ سے دل سے کینہ بغض حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے. بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے. گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل پہ بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں. رشتے داروں, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا سب کی خیر, کوئی بات نہیں, معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے, ہمیں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں ذہن میں دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی معاف کرتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو میں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے. تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے سارے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دے, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سب سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف ویسے نارمل عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً, اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں ماشاءاللہ, تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں کپڑوں کی رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے, کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے, میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں, تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں. اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں. یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور پہ؟ اچھا میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں, اچھا اپنی خالوں سے ملواؤں. سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں. اچھا میں اپنے تو لوگ سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں, وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیا ہوا میں نے, کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے. تو نانی حیات تھی, ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے, پچھلے مہینے. پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا, پھر ماموں کی ملاقات ہوتی ہے, اور ہم لوگ تو دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے. تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے, امی بھی چلی گئی, تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر
ہمارے کزنس ہم سے ملیں، ہم ان سے ملیں، ہم ان سے بات چیت کریں. اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے. تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا، پک کیا. ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتہ داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے ناظرین، یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں، جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، وہ بیریئر رہے گا. اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں. اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے. کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے. یہ بات میری رہ گئی تھی اور یہ بہت زبردست. اچھا اب اس کا جواب مل گیا لوگوں کو. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے، یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے، کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ. اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں. تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو. یہ امیر علیہ سنت ہے نا، یہ کمال کے ماہر نفسیات ہیں. ان کو اتنی باریکیاں پتا ہے کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا، یہ یعنی دوسرے لفظوں بھی سوچے کہ سیلاب آئے گا، ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا. اب آپ سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن. 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا. اب سب لوگ روٹین پہ، کوئی کاروبار پہ چلا گیا، کوئی نوکری پہ چلا گیا، کوئی اسکول کالج، سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا. تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے، اگر تو گھر میں ہے تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں. اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا، اس لیے شاید بہت سو کو آج جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزاریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس میں شیطان اپنا جس کو کہتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے. چلے ناظرین ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں. اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور امیر اور پھر چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں. احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید مناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور کپڑے پہلے سے ہی جو ہے نا نکال کے رکھتے ہیں اپنے، صبح یہ پہننا ہے اور آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو ہم پھر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے. لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایسا سوچتا ہوں کہ پہلے ہمیں قبرستان جانا چاہیے. جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے پہلے ملاقات کریں، ان کو وہاں پہلے اپنا سلام پیش کیجیے اور پھر اس کے بعد اپنے جو بڑا پیارا کام ہے اور یہ اچھا کام ہے عید والے دن قبرستان جانا. اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ جملہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عید کے دن ان سے ملنے جائیں. واقعی میں یہ بات تو یقیناً ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ عید والے دن کتنا یاد آتے ہیں. تو بہرحال ماں باپ کی قدر کرو جن کے پاس ماں باپ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خاص طور پہ ان دنوں بڑے یاد آتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ بڑی راتیں ہوں، کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی، جو محبتیں ملتی تھیں، جو دعائیں ملتی تھیں. اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ضرور قبرستان جایا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں. اچھا پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی انتظام کریں. تو بہت زبردست آپ نے بات کی. اللہ اتنی دیر سے ابھی عرفان بھائی نے گلے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے رشتہ داروں سے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے قبرستان جانے کا ذکر کیا. سب کے ماشاءاللہ اپنے اپنے ویوز ہیں اور سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی پاک کی بہت ساری سنتیں اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں. جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں، پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے. جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے. پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے، واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں. پھر اس کے بعد معانقہ کرنا، ملاقات کرنا، لوگوں کو مبارکباد دینا. تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا، آصف بھائی ایک میرا درد ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر. ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی، تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتے ہیں. اب عید بڑی انعام کا دن ہے، یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں، مگر اس دن گانے باجے، ناچ گانے، روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں، لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے، بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے، ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی، اللہ اکبر، پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے سے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے، نیا گھر اللہ نے دیا نا، نعمت ملی، اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا، کوئی انوگریشن ہے، چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے، کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے، افتتاح ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے
کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا, اس کا شکریہ ادا کروں گا, نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین, میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا, پروگرام وصول ہو جائے گا, کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں, میری فیملی خوش ہو رہی ہے, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے, باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے